फैसलाबाद शहर में एग्जिस्ट करते हैं उनकी बात करेंगे, इंक्लूडिंग इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो इशू है, और उसके अलावा मास्टर प्लान के हवाले से हम जानते हैं कि फैसलाबाद शहर एक मेजरली एग्रीकल्चर बेस्ड सिटी हुआ करता था, इंडस्ट्री बेस्ड सिटी हम अभी भी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा एरिया अब हाउसिंग सोसाइटीज़ कवर कर रही हैं। जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी भी कोई पोजिशनिंग प्रॉपर नहीं हम कर पा रहे हैं। विद इन द सिटीज़ होती हैं यूजुअली, वेस्ट के हवाले से कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट आपको जो रेजिडेंशियल एरियाज़ का पानी है उसी के अंदर शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है, जो मेन वाटरवेज हैं उनमें शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारी ओवरऑल एनवायरनमेंट की, वो भी इससे इम्पैक्ट होती हुई नज़र आती है। हमारा एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो रहा है। वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जहाँ पर हमें जाना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट अभी तक फैसलाबाद शहर में एटलीस्ट पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाए। इसी पर बात करेंगे, क्या आगे चलते हुए चीज़ें तब्दील होंगी, किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी, और क्या वर्टिकल हाउसिंग फैसलाबाद शहर में मुमकिन हो पाएगी। तो जो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू करेंगे, डॉक्टर मोहम्मद जाहिद इकराम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DGFT हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी कि डिफरेंट इशूज डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं फैसलाबाद शहर में, बट अगर हम FTA की बात करें और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की करंटली क्या सिचुएशन है, ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे मदऊ किया और मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपने अवाम के साथ, फैसलाबाद के लोगों के साथ आपके चैनल के थ्रू इंटरेक्ट कर सकूं और अपनी जो गुजारिशात हैं, जो मेरे जो व्यूज़ हैं, मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। तो आपने सबसे पहले पूछा है फैसलाबाद जो हमारा FDS सिटी है उसके बारे में पूछा है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हाउसिंग सेक्टर में। मेरा ख्याल है बहुत कम जगहों पे आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, या लाहौर में इसकी मिसाल मिलती है या हमारे फैसलाबाद में ये मिसाल मिलती है, इतना बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है। तो मैं जब से आया हूँ मैंने इसके काफ़ी सारे मामलात थे जो अभी तक पेंडिंग पड़े थे। मैंने अगस्त में ज्वाइन किया, तो मैंने आते ही इनकी जो बेसिक जो अमेनिटीज़ है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू दी लोकल्स एंड टू दी अलॉटीज़ ऑफ दी FDS सिटी, तो उस पर मैंने कॉन्सेंट्रेट करना शुरू किया है। सबसे पहले तो मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ किया है काम, कि मैंने फेस्को के साथ मीटिंग्स की है, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स की, और जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ थे उनके साथ मैंने टेकअप किए। अब हम अपने कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। अभी जो कुछ हमारे ब्लॉक्स हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हैं, लेकिन जो रेस्ट ऑफ दी ब्लॉक्स हैं जो अभी तक इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो सके, हम उस पर काम कर रहे हैं। एक नया ग्रिड स्टेशन जो सेकंड ग्रिड स्टेशन होगा इस सोसाइटी का, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और जो ब्लॉक्स अभी तक इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुए थे उसके लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन वेरी फ्यू वीक्स आप देखेंगे कि ये चीज़ें ऑन ग्राउंड मौजूद होंगी। अगर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, उसकी करंटली क्या सिचुएशन है, और फंडिंग के हवाले से, आई डू नो आपने सिर्फ अगस्त में ज्वाइन किया है, बस हम आपसे अपडेट्स लेना चाह रहे हैं टॉपिक्स के बारे में। जी बिल्कुल, मैंने उसको भी विज़िट किया, उस प्रोजेक्ट को भी, और FDS सिटी में ही वो प्रोजेक्ट है, और फैसलाबाद के लिए एक बहुत अच्छी, यहाँ के रहायशियों के लिए, FDS सिटी के रहायशियों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी होगी। और उसमें हमारे जिम हैं, स्विमिंग पूल हैं, इंडोर गेम्स के लिए फैसिलिटीज़ हैं, बोथ फॉर मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए हम बना रहे हैं इक्वल, और स्क्वाश कोर्ट्स हैं उसमें, तो रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो एक अच्छा एक कम्युनिटी सेंटर बनेगा और लोग उसके लिए उसको एंजॉय करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि वो भी प्रोजेक्ट हम जल्द से जल्द उसको हम फिनिश कर सकें, कंप्लीट कर सकें और लोगों के लिए मुहैया कर सकें। उसकी मेंबरशिप हम जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन करेंगे, ना सिर्फ FDS सिटी के रहायशियों के लिए बल्कि जनरल पब्लिक के लिए भी वो फैसिलिटी ओपन होगी, तो वहाँ लोग आएँ, उसको एंजॉय करें। और ये बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे है जैसे LDA ने अपना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो टाउन लाहौर में बनाया, उन्हीं लाइन्स पे हम उसको बना रहे हैं, और एक अच्छी फैसिलिटी होगी। लेकिन उसमें अभी हमें, आपने फंडिंग की बात की, अभी हमें थोड़ी सी, क्योंकि वो पंजाब गवर्नमेंट का स्पॉन्सर प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमें अभी तक 200 मिलियन आया है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। तो उसमें उसी 200 मिलियन को हम इंशाल्लाह यूटिलाइज़ कर रहे हैं, और उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना भी उन पैसों को यूज़ करते हुए जितना उसको फंक्शनल कर सकें, जितने पोर्शंस को, वो हम कर देंगे। बाकी वो ऑलमोस्ट 4800 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तो उसमें से बाकी जैसे जैसे फंड्स आएंगे तो उसको हम कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे।
پرائسنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اسپورٹس کمپلیکس کی کوئی فی رکھی جائے گی ممبرشپ یا؟ جی ڈیفینیٹلی، اس کے بغیر تو وہ، کیونکہ یہ ایسی اینٹیز ہوتی ہیں یہ جب تک سیلف ریلائنٹ نہ ہو تو ان کی سسٹینیبلٹی انڈر کویشچن آ جاتی ہے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیلف سسٹینیبل لیول پہ چلایا جائے. باقی یہ ہے کہ جتنی سبسڈی ہم ایز اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہم اپنے لیول پہ پرووائڈ کر سکیں وہ ود دی پیسیج آف ٹائم ہم انشاءاللہ دیں گے. اگر ایڈورٹائزنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے کس طرح کے انڈیویجولز آپ چاہیں گے کہ اس کالونی میں رہیں، یا اسپیسیفکلی ٹارگٹ کریں گے فیملیز کو، سنگل انڈیویجولز کو؟ جی نہیں، ہمارا تو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اٹ از آلموسٹ ہاف آف دی ایریا آف فیصل آباد سٹی. تو اس میں آل سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو ہم ویلکم کریں گے. اور اس میں ایسا ہی ہے کہ فرسٹ آف آل تو ہمارے پاس ریزیڈنٹی فیملی والے آ رہے ہیں ابھی تک فیملی کے، جنہوں نے فیملی یونٹ یا ڈومیسٹک یونٹ اپنا مینٹین کرنا ہے، بنانا ہے، وہی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں اور وہی وہاں پہ گھر بنا کے رہ رہے ہیں. ابھی وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی کم سٹارٹ ہے. جب کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اپارٹمنٹس کا کنسیپٹ آتا ہے. اس میں پھر اس طرح کے معاملات آتے ہیں. اس میں بھی فیملیز ہوتی ہیں لیکن زیادہ وہاں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنگلی لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ود آؤٹ دیئر فیملی. تو اپارٹمنٹ، چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹ میں وہی لوگ رہتے ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں سعد بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. اور ڈی جی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ کہہ لیں کہ بینگ اے سٹیزن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم لاہور جاتے ہیں یا دیگر شہروں میں جاتے ہیں تو جو سٹی کے اندر پل موجود ہوتے ہیں ان کے نیچے پارکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں جتنے پل ہیں ان کے نیچے اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کچھ دکانیں، کچھ تجاوزات بنی ہوئی ہیں. تو کیا اس حوالے سے کوئی شہر کی خوبصورتی پر توجہ دی جا سکتی ہے؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ فیصل آباد شہر سے کالر موجود ہے، ان کا سوال آپ سے. جی رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. یہ ہمارے جتنے بھی انڈر برجز، جتنی بھی اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ بالکل بیلنس لک دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے آ کے 2-3 پوائنٹس پہ، ایک نشاط آباد پل ہے، اس کے نیچے تجاوزات کو ہم نے ختم کروایا. وہاں بہت زیادہ دکانیں بنی ہوئی تھیں، ہم نے پورے پل کے نیچے سے میں نے آتے ہی ود ان فرسٹ ویک وہ صاف کرا دیا. اب وہاں پہ ہمارا ایک چھوٹا سا پارک بنانے کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے وہ ہمارا پلان ہے. وہ ہمارا بجٹ انڈر پریپریشن ہے، انڈر اپروول ہے. اور جیسے ہی اپروو ہوتا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم جلد از جلد کام شروع کریں گے. بڑا اچھی وہاں پہ ایک لک دیں گے، اس بیرن لک کو ختم کریں گے. وہاں پہ ایک ہمارے ساتھ سیلانی گروپ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگانے کے لیے تیار ہے. اور جیسے ہم پارک بنائیں گے اس میں واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی ایک اس کا ایک پارٹ ہوگا، کمپوننٹ ہوگا. اس سے عوام کو نہ صرف تفریح کی سہولیات میسر آئیں گی بلکہ یہ جو بیسک امینٹیز ہیں جیسے کلین ڈرنکنگ واٹر ہے، اس کا بھی وہاں کے ارد گرد کے رہائشیوں کے لیے ایک اچھا سورس ہم پرووائڈ کریں گے. اینڈ ورٹیکل ہاؤسنگ کی آپ نے مینشن کیا جو کہ ایف ڈی اے کا بھی پارٹ ہوگا. کتنا امپورٹنٹ لگتا ہے اس وقت کنورٹ کرنا ہماری عوام کو ورٹیکل ہاؤسنگ کی طرف؟ یہ ایک تو ہوتا ہے کہ چیز مینڈیٹری ہو جانا، ایک ہوتی ہے چیز ود دی پیسیو آف ڈیولپمنٹ آنا، کوئی ٹرینڈ آنا. تو جیسے جیسے ہمارے شہر ڈیولپ کریں گے تو ورٹیکل ہاؤسنگ کی طرف الٹیمیٹلی ہمیں جانا پڑے گا، کیونکہ لینڈ اتنی پریشس ہو رہی ہے ود ان سٹی لمٹس کہ وہاں پہ آپ ہارزنٹل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے. الٹیمیٹلی ہمیں ورٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف جانا ہے. اس میں ہمارے ریگولیشنز لاہور میں تو کافی زیادہ انہوں نے اور لبرل کر دی ہیں، کوئی نمبر آف سٹوریز بلڈنگز پہ انہوں نے ریز کر دی ہیں. لیکن فیصل آباد میں ابھی کوئی کہ اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے ہائی رائز بلڈنگز کا یا اسکائی اسکریپرز کا. تو وہ ہم جیسے جیسے ہمارے پاس ڈیمانڈ آئے گی فرام دی فیلڈ، ہم اس میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے، اپنی ریگولیشنز کو ہم ریوائو بھی کریں گے تاکہ اس ٹرینڈ کو ہم لوگوں میں یا اس کو انیشیٹ کر سکیں یا انوویٹ کر سکیں اور لوگ اس کی طرف آئیں. ورٹیکل ہاؤسنگ ہی فیوچر ہے ماڈرن سویلائزیشن کا. اور آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے شہر دیکھ لیں، جتنے بھی میٹروپولیٹنز آپ دیکھ لیں، اس میں ورٹیکل ہاؤسنگ ہی ٹرینڈ ہے. آپ کے پاس سب سے پہلے پاکستان میں سب سے پہلی ہمارے پاس مثال تھی کراچی سٹی. کراچی میں
ورٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ان دا ایرا 1950 سے اسٹارٹ ہو گئی تھی، جب حبیب بینک پلازا آئی ایچ چودھری روڈ پہ بنا تھا. اس کے بعد ورٹیکل ہاؤسنگ کا وہاں پہ ایک پورا ٹرینڈ آیا، اور وہاں پہ اتنی زیادہ ہاؤسنگ سکیمز نہیں بنتی جتنے آپ کے پاس وہاں پہ ہاؤسنگ کے پروجیکٹس ورٹیکل ہاؤسنگ کے ساتھ بنتے ہیں، اپارٹمنٹس کے پروجیکٹ. اب یہ ٹرینڈ آہستہ آہستہ لاہور کی طرف آ رہا ہے. اب یہ ٹرینڈ لاہور میں ہے ڈیولپمنٹ کا، کہ وہاں پہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ سٹارٹ ہو گیا ہاؤسنگ سیکٹر میں. اس میں کمرشل بھی ہے پلس ہاؤسنگ ہے. بیسک اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہاؤسنگ کے لیے پوری ہو رہی ہے. اسی طرح میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ فیصل آباد از ناؤ اینٹرنگ ان دیٹ فیز، اور ہم بہت جلد اس کی طرف جانے والے ہیں. اور لیکن یہ پلان جو ہے یہ سب سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ڈیولپر سے بھی کہ یہ جو ہمارا ایک ایشو ہے کہ ہم ہاریزنٹل پلاننگ کر کے ہم اپنے ایگریکلچر لینڈ کو ختم کر رہے ہیں، اور ہم ہاؤسنگ کے پرابلم کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم اپنی بہت ساری جگہ کو ہم کور کر چکے ہیں، اور ہم اپنی اربن لمٹ سے بھی بہت آگے جا چکے ہوئے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا تو پلانر، ٹاؤن پلانر جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں وہ ورٹیکل ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. اس کے علاوہ اگر فیصل آباد شہر کے ماسٹر پلان کی بات کرتے ہیں، ضرور بتائے گا کیا پلانز ہوں گے اس کو لے کر، اور کرنٹلی ہماری پلاننگ میں کہاں پر ایشوز آپ نے آبزرو کیے ہیں؟ پلاننگ میں ہمارے کوئی ایشوز نہیں ہیں جی. ہمارا ماسٹر پلان فار دی ایئر 2022 to 42 بالکل فارمیٹیو فیز کے اپنے آخری مراحل میں اپروول کے بالکل قریب ہے. اس میں ہم جو اپنے فیوچرسٹک ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ ہم فیصل آباد کو ایک ویل پلانڈ اور ایک سسٹمیٹک سٹی کے طور پر دیکھیں، اور یہ ایک انڈسٹریل ہب ہے، ایون سی پیک پہ بھی سچویٹڈ ہے، اور اس کی ہسٹری بھی ایک انڈسٹریلائز سٹی کی ہے. اور فیصل آباد پاکستان کے چند ایک شہروں میں ہے جو ایک پلاننگ کے تحت بنا، اور ابھی تک اس کی ایک یہ خاص اس کی اہمیت ہے اربن ڈیولپمنٹ میں. اس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ یہ ایک پلانڈ سٹی ہے. تو ہم اس کی اس خصوصیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو فیوچرسٹک ہماری ڈیولپمنٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں ہاؤسنگ کی، انڈسٹری کی، ایگریکلچر کی، وہ ایک پلاننگ کے تحت ہی ہوں. اسی نظریے کے تحت ماسٹر پلان بننا شروع ہوا، اور ہم اس میں سارے سیگمنٹس آف سوسائٹیز، ٹریڈرز، لوکل ریزیڈنٹس، انڈسٹریلسٹ، لیبر، ان سب کے ہم ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھ کے اس پہ ہمارے کنسلٹنٹ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اس کی فائنل اپروولز ہم انشاءاللہ ود ان اے منتھ میرا خیال ہے کہ ہم لے لیں گے، اور یہ انٹیکٹ ہوگا. ابھی جو فیوچر ڈیولپمنٹ ہے اس سارے سٹی کی وہ اس ماسٹر پلان کے تحت ہی ہوگی. تو وہ ہم بڑے خیال سے اور بڑے دھیان سے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اٹ ول بی اے ویری نائس پروڈکٹ فار دی اربن پلاننگ. اس کے علاوہ اگر ہم فیصل آباد شہر میں دیکھتے ہیں کہ اوور کراؤڈڈ اب محسوس ہونے لگا ہے، ڈیفینیٹلی پاپولیشن ایک بڑی تیز رفتار سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر اس وقت پریپیئرڈ ہے اس برڈن کو سنبھالنے کے لیے؟ جی نہیں، ہمارا انفراسٹرکچر کافی لیک کر رہا ہے. اس میں ہمیں سب سے پہلے جو اپنی ٹریفک انجینئرنگ ہے، جو سب سے پہلی پرابلم گھر سے نکلنے کے بعد کوئی بھی ریزیڈنٹ آف دی سٹی، کسی بھی سٹی کا ہو، وہ فیس کرتا ہے، وہ ہے آپ کی ٹریفک کے پرابلمس. شہر بڑے ہو رہے ہیں، ٹریفک کے مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پیس کے ساتھ ٹریفک انجینئرنگ کے مسائل کو نہیں دیکھا جا رہا. ہمارے پاس ایک ہمارا ذیلی ادارہ ہے ٹپا، ہم نے اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے، اور یہاں ان کی چیئر پرسن ہیں میڈم فردوس راجہ، وہ بھی پارلیمنٹیرین ہیں، اور وہ بھی اس معاملے میں بہت زیادہ سیریس ہیں، اور ان سے ہمارے 2-3 میٹنگز بھی ہو چکی ہے. ہم اس کو بھی اس ادارے کو فنکشنلائز کر رہے ہیں. پہلا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ادارہ بنے گا تو وہ ٹریفک انجینئرنگ کے مسائل کو دیکھے گا. پھر اس شہر کی جو ریکوائرمنٹ ہے ایز اے بگ، کیونکہ یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، تو اس کے مسائل اور بھی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ود دی انکریزنگ پاپولیشن. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس طرح کے اداروں کا آن گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہماری جو فیوچر کی پلاننگ ہے اس میں بھی ان کا ایک بہت بڑا رول ہے ٹریفک انجینئرنگ کا.
اس کمپوننٹ کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے، انشاءاللہ یہ مسائل بھی ٹیکل کریں گے. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سی ڈے 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں ایف ڈی اے کے بارے میں اور ڈفرینٹ ایشوز جو کہ اس وقت فیصل آباد شہر کو امپیکٹ کرتے ہیں. بالکل بریک میں جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے اوور پاپولیشن اس وقت فیصل آباد شہر کو امپیکٹ کر رہی ہے. اینڈ آئی تھنک ہم اس طرح سے پریپیئرڈ نہیں ہیں اور بہت ساری چیزوں میں امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پاپولیشن کے لیے بہتر طرح سے چیزوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں. ماسٹر پلان کی بھی بات کی اور آگے بڑھتے ہوئے آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسپیشلی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے کیا پلانس ہیں اور کتنا بڑا ایشو آپ کو ابھی تک یہ محسوس ہوا ہے؟ یہ ایکچولی جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایشو ہے وہ صرف فیصل آباد سٹی کا نہیں ہے. یہ جتنے بھی ہمارے بڑے شہر ہیں، جتنے میٹروپولیٹنس ہیں پاکستان کے، ایون آپ لے لیں، پنجاب کے لے لیں، ان سب میں ایک یہ مسئلہ ہے. اس میں 2-3 ریزنس ہیں. فرسٹ آف آل ڈیمانڈ. جو انکریزنگ پاپولیشن کا پریشر ہے اس کی ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے اکیلا پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر رہا. پرائیویٹ سیکٹر اس میں زیادہ ایکٹیو ہے، وہ زیادہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ کلوز ٹو ویسینٹی وہ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. جیسا ہمارا ایف ڈی ایس سٹی ہے تو وہ پروجیکٹ شہر سے کچھ فاصلے پہ ہے، کیونکہ ہم نے ایک بڑا پروجیکٹ پلان کرنا تھا تو ہم نے دیکھنا تھا کہ فیوچر پاپولیشن کا پریشر کس طرف ہے اور ٹرینڈز کس طرف ہے. ہم نے اس سائٹ پہ اس کو ڈیولپ کر دیا. لیکن یہ جو ایلیگل ہاؤسنگ سائٹس ہمارے پاس بنتی ہیں یہ بنتی ہیں کلوز ٹو دی ویسینٹی، کسی اسٹیبلش ایریا کے بالکل پاس بنتی ہیں اور وہ امیڈیٹ لوگوں کو سروس پرووائڈ کرتی ہیں. تو لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہ پرچیز کر کے ایز پر دیئر ڈیمانڈ تو وہ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خاص ریگولیشن کے تحت اس کے نقشے کو، اس کے لے آؤٹ پلان کو اور اس کی بہت ساری ریگولیشن کو آبزرو کرتے ہوئے ہم نے اس سوسائٹی کو اپروو کرنا ہوتا ہے یا ڈس اپروو کرنا ہوتا ہے. لیکن جب تک اس کی بیسک وہ ریکوائرمنٹ جو ایز پر لا ہے وہ پوری نہیں ہوگی تو اس کو اپروو نہیں کر سکتے. اور ڈونیشن پریشر کی وجہ سے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی دھڑا دھڑ ڈیولپ ہو رہی ہے اور دھڑا دھڑ بک جاتی ہے. اس کے لیے جو پینیٹیو ایکشن ہے وہ ہم لیتے رہتے ہیں سائڈ بائی سائڈ. اور سب سے بڑی سہولت ہم عوام کو اس سلسلے میں دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ. ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ آل انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ہم نے نوٹیفائی کیا ہوا ہے، وہاں پہ پبلش کیا ہوا ہے. ہم نے عوام سے بار بار ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بنانے کے لیے پلاٹ لیں یا انویسٹمنٹ کے لیے لیں تو سب سے پہلے چیک یہ کریں کہ ویدر اٹ از اپرووڈ فرام ایف ڈی اے اور ناٹ. اگر وہ اپروو نہیں ہے ایف ڈی اے سے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی ہے کہ اس میں کبھی نہ انویسٹ کریں نہ وہاں پہ پلاٹ لیں. سب سے پہلے اس کی اپروول ایف ڈی اے کی لیں. اچھا، سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ میں ڈیولپر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ موقع پہ یا کسی سائٹ پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی اپروولز لیں، اپنے پلانس لیں. ہمارے پاس ہر کیٹیگری آف ہاؤسنگ سوسائٹی کو اپروو کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک پیرامیٹرز ہیں. وہ پیرامیٹرز پورے کریں اور اپنا جائز کاروبار کریں. ہمارے پاس زیادہ جو پرابلم آ رہی ہیں وہ کرنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ریلیٹڈ نہیں آ رہی. ہمارے ساتھ وہ پرابلم آ رہی ہیں جو 50 سال پہلے سوسائٹیز بن چکی ہیں. ان کے ریگولیشن نہ تو ابھی تک پورے ہو رہے ہیں قواعد کے مطابق اور نہ ان پہ فردر کوئی اس طرح کی ہمارے پاس، کیونکہ جو ڈیولپرز ہیں وہ ڈیولپ کر کے سیل آؤٹ کر کے موقع سے جا چکے ہیں. اچھا، ریگولیشنز کی آپ نے بات کی، آپ نے بات کی ڈفرینٹ چیزوں کی جو کہ ایکچولی میں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. یہ کیا آپ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی میں جو آپ نوٹ کرتے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ پہلے اس کا ایریا دیکھا جاتا ہے کہ کتنے ایریے پہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. اگر تو وہ 40 کنال سے کم ہے تو اس پہ نہ تو اس کو قبرستان کی جگہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو بڑے پارک کی جگہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی امیونٹیز یا پبلک آفیسز کے لیے جگہ انہوں نے جو دینی ہے اس کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے صرف وہ اپنی جو روڈ کی وڈتھ ہے اور جو سٹریٹس کی وڈتھ ہے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اور ایک ماسک بنانی ہوتی ہے. باقی ان کو کوئی اس طرح کی باقی انہوں نے ڈیولپمنٹ ساری امیونٹیز کے لیے ساری کرنی ہوتی ہے. لیکن جو بڑی اسکیمز ہیں
تو وہ جو ایکڑز پہ اور آلموسٹ اب تو اسپیس پہ بن رہی ہیں ان کے لیے بہت ساری ریگولیشنس ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک بڑی آبادی کو وہاں پہ بڑے سیگمنٹ آف پاپولیشن کو انہوں نے ڈیل کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو امینٹیز بھی دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے پبلک آفسز بھی ان کو دینے پڑتے ہیں، اس کے لیے روڈز بھی کھلی دینی پڑتی ہیں، اس کے پیرامیٹر پھر اسی حساب سے بڑھ جاتے ہیں، تو ان کو انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے اپنے لے آؤٹ پلان میں اور اپنی ڈیولپمنٹ۔ وہ جب تک وہ نہیں پورا کرتے تو ہم ان کی اپروول نہیں دے سکتے۔ تو وہ جو اچھے ڈیولپرز ہیں اور جو اچھے پروجیکٹس ہیں وہ یہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، اور لیکن کچھ لوگ ہماری کہہ لیں کوتاہی یا رولز کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں لیکوناز آف دی ریگولیشن ہے اس سے فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کو پوری سہولتیں مہیا نہیں کرتے، ان پہ ہمیں پھر پرابلمس آتی ہیں۔ پھر ان پہ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، فیصل آباد شہر سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ممتاز علی اسٹیل عرض کرنا۔ جی بتائیں، کچھ پوچھیں گے، کچھ شیئر کریں گے؟ میڈم میری عرض یہ ہے کہ ساڈا ایسے رقبہ فیصل آباد مچھلی فارم سے جی مچھلی فارم سے میرا رقبہ ہے، وراثتی رقبہ ہے، آبا و اجداد تو آ رہا ہے۔ جی جی وہ جڑے ہیں نا اپنا خریدار انہیں کالونی کٹ لیے، غلام رسول صاحب وہ نام ہے، ملکہ نگر رہتی ہے۔ جی جی بالکل سٹی ہوم اس کالونی کا نام ہے ساڈا، وہ 5.5 کنال 6 کنال رقبہ پیا، سانو وہ نہ پیسے دینا نہ قبضہ دینا نہ اتنے سانو کوئی حد براری بنا دینا پیا۔ جی، اور آپ کی کسی گورنمنٹ کے ادارے سے بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ میڈم جہاں ہے نا پٹواری سانو ریکارڈ نہیں دینا، پٹواری سانو ریکارڈ نہیں دینا انہوں نے روکن سے۔ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ہمارے ساتھ کالر موجود تھے فیصل آباد شہر سے، جنہوں نے مینشن کیا کہ ان کا ایک رقبہ ہے، آپ علاقہ شاید میرے سے بہتر سمجھ پائے ہوں گے، اور کس طرح سے قبضہ کر لیا گیا ہے ایک ایلیگل ہاؤسنگ کالونی کو لے کر۔ دیکھیں جی، یہ تو سب سے پہلی بات ہے کہ مجھے جو ان کی بات سے اندازہ ہوا ہے کہ ان کا جو رقبہ ہے نا وہ مشترکہ کھاتے میں ہوگا۔ اب مشترکہ کھاتے میں جب تک آپ تقسیم نہیں کرواتے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے، آپ کا رائٹ اسٹیبلش نہیں ہوتا کسی پرٹیکولر خسرہ پہ۔ تو سب سے پہلے تو اپنی تقسیم کروائیں، پھر پرٹیکولر خسرہ کے اگینسٹ اپنی فرد لیں۔ اگر پٹواری فرد نہیں دیتا تو یہاں پہ بڑے اچھے آفیسر ڈی سی بھی ہیں، اے ڈی سی ریونیو بھی ہیں، وہ عوام کی اس طرح کی شکایات کو بڑا پرومپٹلی اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ان کو جا کے شکایت کریں کہ یہ میرا جائز، میری فرد، میری ملکیت، یہ اس کا ثبوت مجھے نہیں دے رہا، وہ لے کے، اور اگر آپ کی جگہ پہ کسی نے ٹریس پاس کیا ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی کارڈ لی ہے تو اس پہ جا کے ایف آئی آر رجسٹر کرائیں، کیونکہ یہ آپ کی پرائیویٹ ملکیت ہے، اس میں گورنمنٹ کا کوئی، ہماری ملکیت اگر اسٹیٹ لینڈ ہوتی تو ہم اس پہ ایکشن لیتے، کیونکہ یہ پراپرٹی آپ کی ہے، تو اس کے خلاف ایف آئی آر کرائیں، اس ٹریس پاسنگ کا اس پہ پرچہ کروائیں اور اپنی قانونی کارروائی کرائیں۔ جب یہ معاملہ کلیئر ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی پھر وہ جو ڈیولپر ہے وہ آپ کے ساتھ ٹرمز پہ آئے گا۔ بالکل، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ٹیپا کے حوالے سے، تو پہلے بھی بات کرے تھے روڈز اینڈ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز جو کہ ٹریفک سے ریلیٹڈ فیصل آباد شہر میں موجود ہیں۔ آنے والے وقت میں پروبیبلی ہماری پاپولیشن اور بڑھ جائے گی، کس طرح کی پلاننگ آپ کے مائنڈ میں ہے، کس طرح سے مینیج کریں گے؟ ہم تو اس میں جو ٹریفک انجینئرنگ کا جو پارٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو نارمل ٹریفک فلو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اپنی روڈز کو پلان کریں، اس میں بیز بنائیں، فش بیز بنائیں، یو ٹرنز بنائیں، اس میں اس طرح کی انجینئرنگ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میری آبزرویشن میں جو چیز آئی ہے وہ سب سے بڑی پہلی یہ چیز ہے کہ فیصل آباد کی اپنی سڑکیں سوائے چاند دیکھ کے دے آر ویری پراپر روڈس، ان کی وڈتھ، ان کا اسٹرکچر، دے آر ویری پراپر۔ کمی ایک چیز کی ہے، وہ ہے ٹریفک سینس اور اوور آل سیوک سینس کی کمی ہے۔ انگلینڈ کی جو سڑکیں ہیں لندن کی وہ ہم سے کم چوڑی ہیں، یورپ کے بہت سارے کنٹریز ہیں جن کی سڑکیں ہم سے کم چوڑی ہوں گی، کم کھلی ہوں گی۔ یہی حساب لاہور کا ہے ان کمپیریزن، یہی آپ کراچی میں چلے جائیں، یہی فیصل آباد کا حال ہے۔ ہم نے اگر ہمارے ہاں یہ ٹریفک سینس اور سیوک سینس پیدا ہو جائے
تو ہماری یہ ایمینٹیز پھر بھی بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں لاہور یا اسلام آباد سے تو وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے چیزیں کمپیریٹیولی بہتر ہیں. فیصل آباد شہر میں آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ ایشوز ہے کہ کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے آپشنز اویلیبل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو یا تو موٹر بائک گاڑیوں پر ریلائی کرنا پڑتا ہے. جب آپ ہیویلی ریلائی کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ وہیکلز پر، انڈیپینڈنٹ وہیکلز پر، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کی روڈ نیٹ ورک کے اوپر زیادہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، زیادہ نمبر میں گاڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں. اگر آپ صبح کے وقت دیکھیں اسپیشلی جو آفس آورز ہوتے ہیں صبح کے وقت اور اس کے بعد پھر شام کے وقت 5 سے 6 بجے کے درمیان، تو آپ کو کرنچڈ نظر آئیں گی زیادہ تر فیصل آباد شہر کی سڑکیں. تو آئی تھنک جہاں تک اس میں ڈیفینیٹلی ایک اوور آل سینس، ٹریفک سینس اینڈ ٹریفک رولس کو فالو کرنے کی بھی بات ہے، بٹ اس میں پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. جی، پبلک ٹرانسپورٹ کا جو میرا نظریہ ہے یا میرا آئیڈیا ہے، اگر میں پلان کروں تو میں پورے سٹی کے لیے ٹریفک ٹرانسپورٹ پلان وہ میں انویسج کروں. میں کسی ایک خاص روٹ پہ یا کسی ایک خاص سڑک پہ میں اپنا ٹرانسپورٹ سسٹم نہ لے کے جاؤں. پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم مین انٹر کنیکٹ ڈفرینٹ روڈز اور پروویژن آف دی سروسز ٹو دی انٹائر سٹی، not for a single route or for any specific project or any specific segment of the society. میرے پاس اگر گنجائش ہو تو میں پورے شہر کے لیے ٹرانسپورٹ پلان کروں. یہاں فیصل آباد میں گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے فیصل آباد ٹرانسپورٹ کمپنی. تو اس کمپنی کے جو چیئرمین ہیں آئی تھنک ہی از ڈی سی ہے فیصل آباد. بالکل صحیح. تو وہ ان کو چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. انہوں نے چند ایک پلان بنائے بھی ہوئے ہیں، ایک میٹرو کا روٹ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ایک دو اور اس طرح کے پروجیکٹ ان کے پاس ہیں. تو یہ سبجیکٹ ان کا ہے. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، فیصل آباد جیسا بڑا شہر لیک کر رہا ہے اس بیسک فیسلٹی کو. ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جانا چاہیے. اینڈ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا ایشو اباؤٹ اٹ، جو کہ ڈفرینٹ اور ایشوز میں پھر کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس سے پہلے مزید گفتگو کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، FTA کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈفرینٹ فیصل آباد شہر سے ریلیٹڈ ایشوز جو کہ نہ صرف ہمارے ٹریفک پیٹرن کو امپیکٹ کرتے ہیں، اوور آل ہماری جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں یا ہماری اوور آل پاپولیشن کی لیونگ سچویشن ہے اس کو بھی امپیکٹ کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے کوشش ہوگی کہ ڈسکشن کو ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں. آپ کا اپنا فیصل آباد ایک مہینے سے کچھ عرصہ اوپر ہوا ہے، کیسا رہا ہے آپ کا فیصل آباد شہر کا ایکسپیرینس، اور کمپیئر ٹو ادر پلیسز جہاں پر آپ رہے ہیں فیصل آباد شہر کے بارے میں کیا ویوز ہیں آپ کے؟ فیصل آباد جی میرے لیے نیا نہیں ہے، گو کہ میری پہلی پوسٹنگ ہے یہاں پہ. تو میں یہاں سے ہی تعلیم یافتہ ہوں. ایگریکلچر یونیورسٹی سے میں نے ڈگری کی ہوئی ہے، MSc آنرز. آپ ایکچولی میں فیصل آباد سے ہی بلانگ کرتے؟ نہیں، میں فیصل آباد سے بلانگ نہیں، پڑھا میں تعلیم یافتہ میں یہاں پہ ہوں. میری مادر علمی یہاں پہ ہے، جس نے مجھے بنایا، جس نے مجھے گروم کیا. تو ایک طرح سے اس شہر کا مجھ پہ قرض بھی ہے اور میں نے اپنی لائف کے جو گولڈن ایئرز ہیں وہ یہاں پہ گزارے ہیں. یونیورسٹی لائف کا سب سے انٹرسٹنگ ایکسپیرینس یا قصہ جو آپ کو بھی یاد ہو؟ فیصلہ یونیورسٹی ہمارا ایکچولی اسٹے کوئی آلموسٹ 6 ایئرس کا ہے. تو ایوری ڈے از این انٹرسٹنگ ڈے فار اس، انجوائبل ڈے، میموریبل ڈے فار اس. اس میں جو سب سے جو مجھے پرانی چیزیں یاد ہیں اس میں پرانا گھنٹہ گھر، پرانا ڈی گراؤنڈ جو اس وقت تھا. کس طرح سے مختلف تھا؟ آج کا گھنٹہ گھر تو آئی تھنک سب جانتے ہیں، انٹائرلی ڈفرینٹ. ہم نے چیزوں کو خراب کر لیا ہوا ہے. میں جب فیصل آباد پرانا میرے ذہن میں تھا، میں نے آتے ہی گھنٹہ گھر کو، بازاروں کو، سب کو دیکھا. انکروچمنٹ از اے میجر پرابلم دیئر. ہم نے بازاروں کو چھوٹا کر لیا ہوا ہے. اینڈ واز اٹ آلویز لائک دس؟ نو، پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے کچھ بازار تھے جیسے جھنگ بازار تھا یا بھوانا بازار تھا، یہ کچھ رشی ہوتے تھے. اب میں نے جس حالت میں کچہری بازار کو دیکھا ہے تو میرا تو وہ جو رومانس تھا ود گھنٹہ گھر وہ آلموسٹ ڈائی کر گیا. اچھا، اور کیا پہلے بھی اسی طرح سے جیسے اب موٹر بائکس کی آپ کو ایک پوری لائن، وہ آپ نے سارے جو بازار ہیں وہ آلدو وہاں پہ جو ٹریڈرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ظاہر فیسلٹیز چاہیے، لیکن میرے ذاتی خیال میں
کہ ہم نے اپنی عادات کے تھرو ان چیزوں کو خراب کر لیا ہوا ہے. اب گھنٹہ گھر کے ارد گرد آپ دیکھیں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی کیمپ لگا ہوا ہے. اب اس کی جو پیچھے جو امپریشن ہے وہ آتا ہی نہیں ہے. گھنٹہ گھر کے شہروں کے آپ جو بازاروں کے درمیان ایون آپ پیدل نہیں چل سکتے. تو پہلے بازار جو میں جو آج سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو وہ تو بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا اور ایک ایکسپیرینس ہوتا تھا, کیونکہ گھنٹہ گھر کی اپنی ایک حیثیت ہے, یہ پہچان ہے فیصل آباد کی. اس کو اس طرح ہی ہونا چاہیے جیسے یہ پہلے تھا. اب میں دیکھتا ہوں کہ جو بحال اس وقت جھنگ بازار کا تھا وہ آلموسٹ سارے بازاروں کا وہی حال ہو گیا. اور سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ پارکنگ پرابلم گو کہ ہماری ذمہ داری ہے گورنمنٹ اداروں کی. ہمیں وہاں پہ ایک اچھی پارکنگ فیسلٹی دینی چاہیے تاکہ جو بازاروں کے اندر ہے. لیکن میری ریکویسٹ ہوگی ٹو دی جنرل پبلک اینڈ ٹو دی ٹریڈرز اینڈ آل دی اسٹیک ہولڈرز آف دیٹ ویسینٹی, پلیز اس کی جو حیثیت ہے, جو تاریخی حیثیت ہے, اس کو برقرار رکھیں, اس کو امپروو کریں. یہ فیصلہ گھنٹہ گھر ہماری پہچان ہے پوری ورلڈ میں. اس کی پہچان کو ایسے ہی ہونا چاہیے اور یہ ہماری ڈپکشن ہونی چاہیے ہماری سیوک سینس کی کہ یہاں کے جو شہری ہیں, یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ کس مزاج کے لوگ ہیں. پولیٹیکل روڈ بلاکس کیا آپ کو کوئی ابھی تک فیس کرنے پڑے فیصل آباد؟ جی نہیں, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پولیٹیکل روڈ بلاکس جو ہے نا وہ ایشوز ہیں لاہور کے, وہ ایشوز ہیں کراچی کے, وہ اس طرح کے بڑے شہروں کے ایشوز ہیں. فیصل آباد میں ایسا کوئی مجھے نہیں ابھی نظر آیا. دس از جسٹ اے نارمل تھنگ. اور ہمارے پاس جو دھوبی گھاٹ ہے فیصل آباد کے پاس, وہ اس گڈ فیسلٹی فار وینٹ آؤٹ اینی پولیٹیکل ویوز اینڈ ہولڈنگ اینی ایونٹ آف پولیٹیکل نیچر. وہ بڑی اچھی فیسلٹی ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے فیصل آباد کو کم اس طرح کے معاملہ دیکھنے پڑے. فیصل آباد شہر کا کوئی فیوریٹ ڈش جو آپ نے سب سے پہلے آتے آپ کو تھا یہ چیز مجھے دوبارہ ٹرائی کرنی؟ یہ تو آلموسٹ ان لوگوں کی مارکیٹنگ ہو جائے گی, لیکن نہیں ڈش بتا دیں آپ, دکان نہ بتائیں, ڈش بتا دیں. یہاں کا مرغ پلاؤ بڑا مشہور ہے. آئی لو ٹو ہیو اٹ اگین اینڈ اگین. اور کٹا کٹ کچہری بازار کا, اٹ واز اے ونڈرفل کوزین آف. آپ بھی ایسے تو نہیں کرتے کہ تھوڑا لیٹ جو ڈنر ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں جاتے ہیں اور پھر وہ جو روڈ کے سائڈ پہ انہوں نے ٹیبل سیٹ کیے ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے؟ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی لیٹ ٹائم نکلتا ہے. ڈنر کا ٹائم تو عموماً اگر ٹائمنگ پہ کرنا ہو تو پھر گھر پہ ہی کرتے, لیکن اگر باہر ڈائن آؤٹ کرنا ہو تو پھر میں پریفر کرتا ہوں کہ جہاں پہ دیر تک بازار کھلے رہتے ہیں اور اس طرح کی جگہوں پہ جو کامن پیپل کے لیے ان سے جا کے دیکھتے ہیں تو پھر وہاں کے ایمبینس کو دیکھ کے لوگوں کو مل کے پھر ان کے اصل جو پکچر ہے آپ کے سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو کیسے مسائل یہاں پہ فیصل آباد میں رہتے ہوئے اور ان کی جو انٹریکشن ہے آپس میں گفت و شنید ہے, ان سے بہت ساری باتیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں. اچھا, ایک چیز جو کہ ہم سنتے ہیں بٹ ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی, آج کی جنریشن نے نہیں کی ہوگی اسپیشلی, وہ جو لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے اور ایک چائے کا آپ کو سائڈس پہ پکچرز بھی آپ کو پرانی نظر آتی ہیں جہاں پر گھنٹہ گھر کے ایریاز میں یا ان ایریاز کے اندر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بیٹھا کرتے تھے, کتابوں کے بارے میں بک کلبس بیسیکلی جو ہوا کرتے تھے اور شاعری اور کتابوں کی باتیں کرتے تھے. آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس؟ چیزیں میرا جو مشاہدہ ہے وہ اس طرح چیزیں نہیں رہیں جیسے پہلے ہوتی تھی. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری جو ویسے بھی جو کہتے ہیں نا لطیف حصے وہ کم ہو گئی. ہم نے لٹریچر کی طرف دھیان دینا کم کر دیا, ہم بک سے ڈیٹیچ ہو گئے, ہم آپس کی کمپنی سے ایون فیملی لائف سے سبلنگز آپس کی کمپنی سے ہم ڈیٹیچ ہو گئے. یہ چیزیں میری وائف کرنی چاہیے. اور یہ جو سٹنگ ایریاز ہوتے تھے, چائے کے ہوٹل ہوتے تھے, محلے کے چوک ہوتے تھے, دے ور ویری گڈ پلیسز ٹو اور اس میں انجوائے کرنا اس پرٹیکولر ٹائم کو. یہ میرا خیال ہے سوشل میڈیا نے ہمیں تھوڑا سا نا آپس سے ایک دوسرے سے دور کر دیا. ہمیں جو ہمارے آپس کے جو انٹریکشنز ہیں ان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ ینگ بچے بیٹھے ہوتے ہیں, اگر کہیں آ بھی گئے کھانا کھانے کے لیے یا چائے پینے کے لیے تو 5 میں سے 4 بچے جو ہے نا وہ اپنے موبائل پہ. پاکستان کی یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ پاکستان کی یوتھ کو میرا جو سب سے بڑا میسج ہے وہ یہی ہے کہ بی کمیٹڈ, ٹارگیٹڈ ہوں,
फोकस्ड हो। पाकिस्तान अल्लाह मियाँ ने हमें एक नेमत दी है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं, जो अब टाइम पे मेहनत नहीं करते, जो अपने आप को संवारते नहीं हैं, जो अपने आप को आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं करते, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो लोग जिस बंदे ने भी पाकिस्तान में मेहनत की है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको रिवार्ड मिला है, और वो बंदा उसने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। ये आप बहुत सारे मुल्कों में देखेंगे ये चांस अवेलेबल नहीं है, और पाकिस्तान में अभी भी बहुत पोटेंशियल है काम करने का। यहाँ रूम है क्वालिफाइड, स्किल्ड, कमिटेड, कॉम्पिटेंट लोगों के काम करने का, अभी बहुत रूम है पाकिस्तान में। और ये अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग दी है। आप लोग हमारे लिए असासा है, ये यूथ है हमारी, ये आप हमारी कंटिन्यूटी हैं। मेहनत करें, लेकिन अपने आप को तैयार करें फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स, और कमिटेड होके अपने कैरियर आप सिलेक्ट करें, उन पे मेहनत करें। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, एंड यू पीपल आर आल्सो वन ऑफ द ब्लेसिंग फॉर दिस कंट्री, नेशन। हमारे पास एक बहुत बड़ा चंक है यंग लोगों का, जो बहुत सारे मुल्कों को अवेलेबल नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे साथ मसला ये है कि हमने अपने आप को स्किल्ड नहीं किया, फोकस नहीं किया हुआ। हम बिल्कुल डिरेल्ड हैं, यूथ बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अपना अपनी लाइन ऑफ एक्शन अपनी तय करें और अपने आप को तैयार करें। तैयारी दो तरह से है, फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल तैयारी आपकी इल्म से, आपकी पढ़ाई से, और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो स्पोर्ट्स से। दोनों चीज़ों को करें, किसी एक चीज़ पे रिलाई ना करें। दोनों ही इंसान की पर्सनैलिटी और उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। पॉलिटिकल सिनेरियो को आज के वक्त और जब आप यूनिवर्सिटी में थे अगर कंपेयर करें तो कब बेहतर था? सेम। मैंने तो पॉलिटिकल सिनेरियो में कोई चेंज नहीं देखी। ऐसे ही होता था तब भी? बिल्कुल सेम था, सेम फीलिंग हमें आती थी, और जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चलता था उस वक्त भी ऐसे ही था। लेकिन ये एक जो जमहूरी मुल्क है, ये इसका खासा है। ये जो सिनेरियो जो भी चल रहा है, ये जो स्ट्रगल्स हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हैं, ये चलती रहती हैं। इसी से कौमें बनती हैं, इसी से आगे जाके डेवलपमेंट्स होती हैं। और क्या इम्पैक्ट आपको लगता है कि आज की यूथ ला सकती है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए? यूथ इम्पैक्ट ला चुकी हुई है। हमारी सोच काफ़ी बदल चुकी हुई है, हम काफ़ी चीज़ों में प्रोएक्टिव हो गए हुए हैं। लेकिन मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि हम लोग वर्बस ज़्यादा हो गए, हम ज़ुबानी ज़्यादा बोलते हैं, आर्गुमेंटेशन में हम बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हर बंदे के पास बातें ज़्यादा करते, बड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन काम नहीं कर रहे। हमें काम की तरफ आना है। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमारे इस सारे नॉलेज का, इस नॉलेज बेस का, इतना वेल इन्फॉर्म्ड होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो कह रहे हैं वो बेसिकली करके दिखाएं। अब हर बंदा बोलता है, हर बंदा बात करता है ऑनेस्ट होने की, मसाइल की, करप्शन की बात करता है। हर बंदे के पास बड़ा अच्छा आर्गूमेंट है। क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट के इदारों को भी, हर किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन ये है कि जब आप खुद फील्ड में आते हैं तो फिर कितने ऑनेस्ट रहते हैं। जब खुद काम करने लगते हैं और अपने काम में कितने ऑनेस्ट हैं कि हम स्टूडेंट अपने काम में कितना ऑनेस्ट है, कितनी पढ़ाई कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, ये उसकी ऑनेस्टी है, उसकी डिटर्मिनेशन है अपने काम के साथ। हमारा मजदूर कितना ऑनेस्ट है, हमारा इंडस्ट्रीज कितना ऑनेस्ट है, हमारा ट्रेडर कितना ऑनेस्ट है। तो इसका जो फीडिंग एरिया है वो तो यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज, वो यंग पीपल ही हैं। तो वो जब वो फील्ड में आए तो ऑनेस्ट रहें, अपनी कमिटमेंट के साथ रहें, इसी तरह पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।